अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। मेरा वसेब क्या हाल है मेरे वसेब दा? ठीक हो से, खुश हो से? मंडे दा डी मैं आदि हाँ हफ्ते का पहला डी होंदे तो बड़ा ही एक तरह का कड़े कड़े अस सुस्त थी वेंदे से। क्यों? क्योंकि आदत जी होंगी है ना वो एक डी की कोई बुरी होवे साकू बड़ी जल्दी असांको अडॉप्ट कर देंदे से, लेकिन अगर कोई भी चंगी आदत होवे वो साकू अरसा लग वेंदे है ना। सोचण वाली गल कि कोई चंगी गाल है, कोई चंगी आदत है, असां को सीखते सीखते इतनी अद्धी जिंदगी गुजार देंदे से वल भी असां नहीं सीखते। लेकिन कोई भी ये जी आदत है जो साड़ी कितने नुकसान दे वो असां फौरी सीख वेंदे से। इवें ही अपनी छोटी छोटी शियां को आप नोटिस करो, अपनी गलतियां को, अपनी अच्छाइयां को, अपनी बुराइयां को कहीं बे तू पुछण तो पहले एक दफ़ा अपने आप का मुआयना खुद करो, अपनी सोच दी सलाह खुद करो। ये वो शियां हैं जिमें मैं हमेशा तौक आदि हाँ कि सब तो पहले अपने उत्ते इंप्लीमेंट करें वल तौक आदि हाँ, क्योंकि अज ये सोच मेकू आई है कि क्यों बई एक डी की मेकू काहिली, एक डी की मेकू ये सुस्ती मेकू पूरे हफ्ते असरअंदाज रही है, लेकिन जो मैं इतना एक्टिव थी कि काम करी नहीं उनकी आदत मेरे को कहनी क्यों इवें किवें थी सकते। अपनी सलाह आप करे सूँ तो चंगे रह वेसूँ। इवें ही अज प्रोग्राम का आगाज़ करें से क्योंकि अज थोड़ी किते बहुत कुछ है असां क्या कुछ गिन के आंदे से मेरी टीम ये प्रोग्राम तो अपना प्रोग्राम तो आप भी खुश थींदे वे ते अप्रीशिएट भी करेंदे वे, शुक्रिया अदा करे सां। अज मेरे नाल एक बड़ी ही मज़ेदार तो गल दसां, क्योंकि हर इंसान दे विच ना इंटरस्ट जरूर होंदा। अगर देखा वने तो अपने इंटरस्ट को कड़े लुक के कड़े ओपनली जरूर सर्च भी करेंदे ते इंदे बारे जानकारी रखने की कोशिश भी करेंदा है। पामिस्ट जफर इकबाल लक साहब साडे नाल मौजूद हैं। अज इन्हां तो असां ज़रा पामिस्ट्री के हवाले नाल ज़रा पुछसूँ, क्योंकि इंदे बारे बहुत घट लोग हैं जो बाकायदा नॉलेज रखेंदे ते सर की नॉलेज तो मैं इंप्रैस हाँ। मैं तो पता है वो गाल करेंदी हाँ जो मेरे दिल की तो हक सच की गाल होंदी है तो ये हक सच की गाल है। सर तो मैं इंप्रैस हाँ। सर मोस्ट वेलकम जी, बंडल ऑफ थैंक्स, आपने हमें मौका दिया। सर थैंक यू सर, आपका बिजी शेड्यूल उसमें आपने हमारे लिए हमारे वसेब के लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। और सर कैसा फील कर रहे हैं पीटीवी के मॉर्निंग शो में, वो भी मुल्तान में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ मेरे लिए एजाज़ है कि पीटीवी ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। सर बहुत शुक्रिया। सर ये आपका भी घर है आज से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। क्योंकि जब भी कोई ऐसा मेहमान आता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, यकीन करें मैं बड़े हक से बड़े मान से उससे कहती हूँ कि आज से ये आपका भी घर है, कि नेक्स्ट टाइम जब वो आते हैं मुझे फील ही नहीं होता कि वो हमारे मेहमान हैं, मुझे मेज़बान लगते हैं। बेशक। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, पहले तो थोड़ा सा हमें बताएं, मुझे बताएं पामिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। मैम, ये फ़न आज से नहीं बल्कि आज से 5000 साल से पुराना जो है अपना एक हिस्ट्री बैकग्राउंड रखता है। पुराने जितने भी गार हैं जो इंसानी अलूम के हवाले से आज भी उनके ऊपर इंसानी हाथ के नक्कोश बने हुए और लाइनों के सेम वही नाम है जो आज भी मुरव्वे चले आ रहे हैं। इस इल्म पे सबसे पहले जो किताबचा जिसने तहरीर किया वो अरिस्टोटल था। अरिस्टोटल एक ऐसी शख्सियत है जिसके हम कहते हैं कि साइंसी अलूम का जो है एक फादर माना जाता है। सही। और अरिस्टोटल ने जो लाइनों को नाम दिए आज भी वही मुरव्वजा नाम जो हैं वो चले आ रहे। सही। और इस पे तमाम कौमों ने, बल्कि ये कहना कि सब कॉन्टिनेंट पे इस पे ज़्यादा काम हुआ। उसके बाद कायरो ने इस इल्म को जो है एक नई जो तवानाई बख्शी। अब ये देखिए उसने इस इल्म की रिसर्च के अलावा से वो चारों जितने भी कॉन्टिनेंट थे सब में विज़िट किया, तमाम लोगों से मिला और इंसानी हाथों की बुनियाद पे जो उसने फोरकास्ट की वो हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब थी। सही। और इस नॉलेज को इवन चाइनीज़ ने इस पे बड़ा काम किया इस सब्जेक्ट के ऊपर, और बहुत सारी एजेंसीज़ में एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ओके सर, इसी में अगली बात अगर हम करें आपसे, बल्कि मैं डिस्कस भी हो रही थी कल भी कि इसकी हिस्ट्री को हम मानते हैं लेकिन हर इंसान का हाथ दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। ये एक बहुत बड़ी बात है और अल्लाह ताला की वो चीज़ है जिस पे हम डाउट ही नहीं कर सकते। और वाकई इधर मैं थोड़ा सा क्लियर भी करना चाहूँगी और मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे कि पामिस्ट्री हो गई, अगर एस्ट्रोलॉजी हो गई, सब अलग अलग इल्म है। इनसे आप ये नहीं होता, मैंने कभी भी किसी भी नॉलेजेबल बंदे को ये कहते नहीं सुना कि ऐसा होगा, कभी भी नहीं कहते। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी थोड़ी सी गलतियाँ, हमारी अंदर की बेहतरी
اور تھوڑی سی خامی کو ہمیں انڈیکیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں یہاں یہ مسئلہ ہے. ایسے ہی ہے سر؟ ہاں بالکل صحیح ہے. بلکہ مولانا مودودی صاحب سے اس علم کے بارے میں رائے لی گئی. مولانا صاحب کا پرنٹ بھی میرے پاس موجود ہے. تو مولانا نے اس نے کہا کہ ایک اچھے صاحب علم فرد کو ہاتھ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود کو اس کے سامنے کھول دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے. ہاں ایسا ہو یہ کیا سرائی پہ مبنی نالج ہے. وہ ضروری نہیں کہ وہ ایسا ہوگا. یہ کہنا کہ جی ایسا ہوگا یہ خلاف اسلام. یہ آپ رائے دے سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. بالکل سر. اب آتے ہیں مین چیز پہ, میجر اس پوائنٹ پہ, ہاتھوں کی اقسام. ہاں میں انسانی ہاتھوں میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کچھ 6-7 اقسام ہیں جس میں ہم نے ہاتھوں کو تقسیم کیا. اس میں ایلیمنٹری ہینڈ ہے, پریکٹیکل ہینڈ ہے, اسپیچولیٹ ہینڈ ہے, فلاسفک ہینڈ ہے, کونک ہینڈ ہے, مکس ہینڈ ہے. اب جتنے لوگ بزنس مین, کمال کے بزنس مین ہیں, ان میں ہمیں اسکوئر ہینڈ جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے. صحیح. کہ یہ وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں وقت کو کیش کرانے والے لوگ. ٹھیک ہے. ایک ایلیمنٹری ہینڈ ہے جو آپ کو لیبر کلاس میں زیادہ ملے گا. یعنی قدرت نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے انجینئر بھی پیدا کرنے ہیں, ڈاکٹر بھی پیدا کرنے ہیں, بزنس مین بھی پیدا کرنے ہیں, انٹلیکچوئل بھی پیدا کرنے ہیں. اب جتنے کونک ہینڈ جو ہیں, اب کونک ہینڈ رکھنے والے موسٹلی انٹلیکچوئلز لوگ میں آپ کو زیادہ ملے گا, لکھاری لوگ زیادہ ملیں گے, مینٹل ورک کرنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ملیں گے. اسپیچولیٹ ہینڈ جو ہے, جو لوگ ایجادات ہیں جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, مشینری, ریولوشنری چینج, یہ فرد قدرت کی طرف سے ڈیزائن ہو کے آتا ہے کہ قدرت نے اس سے یہ کام, یہ سارے اسپیچولیٹ ہینڈ میں آپ کو ملیں گے. اسی طرح مکس ہینڈ ہے جو وہ کہتے ہیں نا کہ ماسٹر آف آل ٹریڈ بٹ جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر فار نن. یعنی وہ ہر فیلڈ کا تھوڑا تھوڑا نالج جو ہے وہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ قدرت کے 6-7 اقسام ہیں. ہم جب بھی کسی ہاتھ کا مشاہدہ کرتے ہیں, سب سے پہلے ہماری توجہ یہ تھی کہ یہ کس ٹائپ کے اندر ہے, کس ٹائپ کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. یہ قدرت کی طرف سے کیا ابیلٹیز جو ہے وہ لے کے ہے. پھر اس کے بعد ہاتھ کے اندر ماؤنٹس آ جاتے ہیں جس کو ہم ابھار کہتے ہیں, کہ اس کے اندر جو ہے دوسرے لفظوں میں قدرت نے کون سا سافٹ ویئر کس حد تک ڈیزائن کیا ہے, کون سی لائن کس ابھار سے نکلتی ہے اور کس ابھار پہ جا کے ختم ہوتی ہے, تھم کی فارمیشن کیا ہے, انگلیوں کی فارمیشن کیا ہے. جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو فرد کا ایک مکمل سکیچ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. سر ہاتھ بھی ابھی ہم شو کر کے کچھ چیزیں آپ سے پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے اسی سے ریلیٹڈ ایک بات پوچھنا چاہوں گی. کون سا ایسا ہاتھ ہے جو آپ نے ابھی تک بہت کم دیکھا ہو اور لکیسٹ ہینڈ ہو آپ کی ساری کیٹیگری میں؟ میں ایک حوالے سے کہوں گا کہ 2 ہاتھ میری نظر میں, ویسے تو بہت سارے ہاتھ جو ہیں نظر سے گزرتے رہتے ہیں, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالستار ایدھی صاحب کا ہاتھ. ماشاءاللہ. اب مجھے ایک صاحب نے عبدالستار ایدھی صاحب کا ہاتھ بھجوایا. میں نے کہا یہ اس پہ نام نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ عبدالستار ایدھی صاحب کا نام ہے, کون سی شخصیت ہے, اس کے پس منظر کیا ہے. لیکن میں اس کی جو برین فارمیشن دیکھ رہا تھا وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ ریزمبل کرتی نظر آ رہی ہے. میں نے کہا بھی میں ایک بات اس ہاتھ کے بارے میں یہ رائے دوں گا کہ اس فرد کا جو کیلیبر ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے حضرت قائد اعظم سے جو ہے وہ میچ کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور اس بندے کی کمال اچیومنٹس نظر آ رہی ہیں جو فارمیشن اس کے ہاتھ میں. تو بعد میں انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ یہ عبدالستار ایدھی کا ہاتھ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ فرد جو ہے قدرت کی طرف سے پہلے دن سے ڈیزائن ہو کے آتا ہے, قدرت اسے اپنے ایک پروسیس سے گزار کے جس مقام و مرتبے پہ لے کے جانا چاہتی وہاں پہنچا دیتی. صحیح. اب میں چاہوں گی کہ آپ جس ہینڈ پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اس کو ہم اسکرین پہ بھی شو کرواتے ہیں, اور اسی پہ آ کے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو نالج دینا چاہ رہے ہیں, جس میں ہم میجر آئی تھنک 5 لائنز ہوتی ہیں سر اس میں میجر تو ہے, لیکن بہت ساری لائنز ہیں. اس میں میرج لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک چیز اور میں یہاں کہہ دوں, میرج لائن پہ میں نے خاصی کام, وہ فیملیز جن کے اندر, وہ بچیاں جن کے اندر مطلب اس طرح کی فارمیشن ہے کہ آگے چل کے ان کی فیملی لائف میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, تو یہ سبجیکٹ ان کی بڑی ہیلپ کر سکتا ہے. بالکل. ایون ٹیمپرامنٹ کے حوالے سے, میرج لائن کے حوالے سے, لائف لائن کے حوالے سے, وہ لوگ جو ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے یہ سبجیکٹ ان کو بڑا ہیلپ کر سکتا ہے کہ آیا تمہارے اندر کیا ٹینڈنسیز ہیں باہر ابراڈ ٹریول کے حوالے سے. جو لوگ اپنے سبجیکٹ کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے یہ سبجیکٹ ان کو بہت زیادہ جو ہے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. تو اور بہت ساری چیزیں, یعنی لائنیں تو اس میں 5 ہیں,
جیسے ہم کہتے ہیں نا حروف تہجی جو ہے، اب وہ 5 لائنوں سے ہر دفعہ ایک علیحدہ اسکیچ بنتا ہے. علیحدہ اسکیچ بنتا ہے. آئی تھنک سو سر جو میجر وہ لائنز ہیں اسی میں ہماری ہارٹ جی جی بالکل کیریئر صحیح آ بات جاتی ہے اور لائف لائن، اور آئی تھنک سو اسی طرح سے ہماری باقی لک لائن بھی آتی ہے. جی بالکل جی صحیح. بالکل. ابھی آپ دیکھیں گے شو جو ہوگا اسی حساب سے آپ اپنا ہینڈ بھی شو کر کے خود بھی نوٹس کر سکتے ہیں. سر اس کو بتائیں گے. جی سر. اچھا جی، یہ ایک ہاتھ ہمارے سامنے ہے، اور پہلی بات یہ ہمیں پہلے پروگرام میں یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ تعین کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو ہے کون سی قسم کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. اس ہاتھ کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کونک ہینڈ ہے، مخروطی ہاتھ ہم اسے کہتے ہیں، اور موسٹلی یہ ہاتھ ان لوگوں کے اندر نظر آتا ہے جن کے اندر کریٹیوٹی کہہ لیں یا تخلیقی صلاحیتیں کہہ لیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر سیلف موٹیویٹڈ ہوں تو کمال کامیابیاں جو ہیں لائف میں اچیو کرتے ہیں. اب ان کے اندر ہمیں جو پہلی بات نظر آ رہی ہے وہ کمال چیز وہ ہے ان کا ڈبل برین لائن کا ہونا. ٹھیک ہے. جب بھی ہاتھ میں ڈبل برین لائن ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 ڈفرینٹ پروفیشن کو رن کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ٹھیک ہیں. ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ دونوں ایسے پروفیشن جن کا آپس میں کوئی کوآرڈینیٹ نہیں ہوتا یا لنک نہیں ہوتا، وہاں یہ کمال پرفارم کرتے ہیں. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایک برین لائن آگے جا کے فردر جو ہے، جو سیکنڈ برین لائن جسے میں کہوں گا، وہ آگے 3 حصوں میں فردر تقسیم ہوتی ہے. جی. یہ بھی ایک طرح سے ہم کہتے ہیں عزت، دولت اور مرتبے کا سائن، یا دوسرے لفظوں میں جن کے اندر پوٹینشیل جو ہے وہ زیادہ ہے، جن کے اندر کریٹیوٹی زیادہ ہے، جن کے اندر معاملات کو. ہاں ایک اور زبردست چیز جو اللہ نے ان کو نوازی ہوتی ہے وہ ہے ان کا کمال قوت مشاہدہ. جب بھی برین کے اندر یہ فارمیشن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کی قوت مشاہدہ کہہ لیں یا فورسی کرنے کی صلاحیت کہہ لیں دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اور معاملات کو انالیسز کرنا یا ریالٹیز تک پہنچنا یا ان کے بارے ڈیسیژن کرنا بہت زبردست ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر قدرت نے یہ کوالٹی کمال رکھی ہوتی ہے کہ یہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان افراد کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ریسرچ کی طرف آ جائیں، ٹیچنگ کے شعبے کی طرف آ جائیں، لکھنے لکھانے کی طرف آ جائیں، ایون جو لوگ کمرشل آرٹسٹ کے طور پہ جن کی تحریروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا وہ زیادہ تر یہی برین کے اندر فوک فارمیشن رکھنے والے لوگ تھے. ان افراد کے بارے میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ خود سے کسی چیز کو نظر انداز کر دیں تو علیحدہ چیز ہے، باقی آپ انہیں چیٹ نہیں کر سکتے. اچھا ایک اور چیز جو ان کے ہاتھ پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی ایک برین تو انڈیپینڈنٹ ہے، دوسری جو ہے وہ لائف لائن سے جڑی ہوئی ہے. جب بھی برین سے جڑی ہوئی ہم کہتے ہیں کہ تو وہ معاشرے کی رولز ریگولیشن کو یہ اوبے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. طبعاً حساس اور سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پروجیکٹ یا کوئی بھی چیز جو ہے بغیر سوچے سمجھے اس کو کر دیں. اس کے بعد ہم آ رہے ہیں ان کی کیریئر لائن کی طرف. ان کی کیریئر لائن، اچھا کیریئر لائن بھی کئی اقسام کی ہوتی ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی مطلب کتنی گہری ہے، کتنی تھن ہے، کیا فارمیشن ہے. کیریئر وہ جو اسٹریٹ جا رہی جی ہوتی جی ہے. جی جی اسٹریٹ ہاتھ کے سینٹر کے اندر جاتی ہے، دوسری ظہور کی انگلی مڈ فنگر کے نیچے. تک بالکل. اب یہ کیریئر لائن جو یہ جو پرنٹ ہمارے سامنے ہے ان کی کیریئر لائن ماؤنٹ آف مون سے آتی ہے. جب بھی ماؤنٹ آف مون سے کیریئر لائن آئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ موسٹلی یہ لوگ ایسے پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں جو پبلک سے براہ راست ریلیٹ ہوتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں یہ پبلک ڈیلنگ کی طرف جانا جو ہے ان کی ترجیح ہوتی ہے. ایک چیز. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے خوش نصیب ہوتے ہیں جیسے چاند سورج سے روشنی لے کے چمک رہا ہوتا ہے، ان کے پیچھے بھی کوئی پاورفل شخصیت موجود ہوتی ہے، چاہے وہ پیرنٹس کی شکل میں ہو، ویل وشر کی شکل میں ہو، کسی اچھے دوست کی شکل میں ہو. یہ خوش نصیبی انہیں ہمیشہ حاصل رہتی ہے. تیسری بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں ان کے لیے ابراڈ ٹریول کرنا جانا ان کی خواہش بھی ہوتی ہے اور یہ ابراڈ ٹریول بھی کرتے ہیں. بالکل. سر یہ خاکہ جو میں نے دیکھا ہے تو اس میں جو لائف لائن ہے وہ مین کافی پراپر نہیں ہے، تو اس کا کیا ہے؟ نہیں میں ادھر لائف لائن کی طرف بھی آ رہا ہوں. یہ لائف لائن ان کے ہاتھ میں مکمل ہے بلکہ پراپر ہے. لوور اینڈ کی طرف جو ہے جب بھی لائف لائن اس طرح کی فارمیشن دے تو ہم کہتے ہیں کہ انہیں خیال کرنا چاہیے کہ ان کی فیملی انہیریٹڈ ہسٹری میں اگر کوئی فیملی ڈیزیز ہے تو جب بھی لوور پارٹ آف باڈی نامکمل ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ جینیٹیکلی آپ بھی وہی مٹیریل کیری کر کے آئے ہوئے. تو آپ شروع دن سے یہ خاص طور پہ یہ فارمیشن رکھنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ سینئر ایج کے اندر جا کے جن کو بیکک کا پرابلم ہو سکتا ہے یا خاص طور پہ انہیں اپنے ویٹ میں اضافہ نہیں ہونے دینا چاہیے، شوگر اور بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا چاہیے جب بھی لوور اینڈ لائف لائن کے لوور اینڈ نامکمل ہو.
اچھا ایک اور چیز آپ کی انفلوئنس لائن آتی ہے اور یہ رنگ فنگر والی؟ نہیں یہ ایک علیحدہ ہے ٹھیک ہے. جس کو ہم انفلوئنس لائن کا نام دیتے ہیں. وہ آتی ہے کیریئر لائن کے بالکل قریب پہنچتی ہے. بالکل. تو ان افراد کو ہم کہتے ہیں کہ شراکت والے بزنس ہے یا پارٹنر بزنس ہے یا اوائڈ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو کیریئر لائن آپ کی جس حصے میں جا کے یہ جو پرنٹ ہمارے سامنے اس کی کیریئر لائن الحمدللہ شروع سے لے کے آخر تک اتنی مضبوطی اور شاندار انداز سے ٹریول کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں کامیابیوں کے پیچھے نہیں جانا پڑتا بلکہ کامیابیاں خود ان کی دہلیز پہ دستک دیتی ہیں. اور ان افراد کے بارے میں بلکہ میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ وہ فارمیشن ہے لک لائن کی جنہیں اللہ اپنی بھرپور رحمتوں سے نوازتا ہے. اچھا دوسرا اس میں ہم لائف لائن کی فارمیشن سے یہ بھی انالیسس کر لیتے ہیں کہ فرد کا امیون سسٹم جو ہے وہ کتنا اچھا ہے، اس کے اندر بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کتنی ہے. ڈیپلی ہم کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں فرد کی جو ہے اس کی ایون اس وقت یہ جو ہاتھ ہمارے سامنے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے باڈی کے جتنے وائٹل آرگنز ہیں، لیور ہے، برین ہے، کڈنی ہے، ہارٹ ہے، وہ سارے کے سارے اگر ان کے آپ ٹیسٹ دیکھ لیں تو وہ اوکے ہوں گے. اچھا دوسرا ان کے ہارٹ لائن ہاتھ پہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہاتھ ہے جس سے ہم انسانی جذبات اور احساسات کو جو انالیسس کرتے ہیں، اور یہ ہارٹ لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر سے سٹارٹ کرتی ہے. جب بھی ہارٹ لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر سے سٹارٹ کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی حد تک یہ بھی آئیڈیلزم پہ یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب جو بھی ان کا ایک فیملی یا حلقے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہونے چاہیے. تو ان حوالے سے ہم یہ ہارٹ لائن رکھنے والوں کو کہتے ہیں کہ پرفیکشن کسی کائنات میں کوئی بھی فرد نہیں ہے، چھوٹی موٹی کوتاہیاں غلطیاں ہر. اچھا پھر یہی لائن آخر میں جا کے نا چھوٹی سی کچھ ایسی فارمیشن بناتی ہے جسے ہم چین فارمیشن کہتے ہیں، کہ خاص طور پہ اولڈ ایج کے اندر ہم کہتے ہیں کہ انہیں اپنے صحت کے حوالے سے تھوڑا دھیان کرنا ہوگا. اچھا اس کے بعد یہ ہارٹ لائن سر وہی ہوتی ہے جس کو ہم بچپن میں کہتے تھے کہ بے بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ جی بالکل وہی ہارٹ لائن کہ جن کی بے زیادہ بیٹر ہو تو بچے اس کو کہتے تھے کہ بھائی اچھا پھر ہم ان کی جو لٹل فنگرز ہے، اگر ہم لٹل فنگر کو توجہ سے دیکھیں تو یہ باقی انگلیوں کو ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آتی، ان سے علیحدہ سے کھڑی ہے. جب بھی لٹل فنگر جو ہے باقیوں کے ساتھ جوائنٹ نہ کرے تو یہ ایک فرد کے ایک ایسے پروفائل کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جدید ریسرچ، جدید سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو جلدی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، یا اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ وہ 2024 میں رہ رہا ہے اور اس کی تھاٹ 2000 جو ہے ایک والی، وہ جدید خیالات یا تھاٹ کو جتنی جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ سائن زیادہ نظر آتا ہے. اور ان لوگوں کے بارے میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے راستے خود بناتے ہیں. یہ کسی کے فالوور نہیں ہوتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ان کو لیڈ کریں، لوگ ان کو فالو کریں، یہ لوگوں کو فالو نہیں کرتے. اچھا پھر ان کی ہم جوپیٹیرین فنگرز میں دیکھ رہا تھا، وہ شہادت والی انگلی ہم جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی خاصی نمایاں اور سن فنگر سے مائنر سی بڑی ہے. جب یہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے اس کے لیڈر ہونے کی پہچان ہے. یہ دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ فنگر اس طرح کی فارمیشن ہو تو یہ سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ سیلف رسپیکٹ ایک ایسا ان کا جوپیٹر والی ہم اس کو فنگر کو کہتے ہیں. جی یہ جوپیٹیرین فنگر ہے، یہ سیٹرن ہے، یہ رنگ ہے، اور یہ مرکری فنگر ہم اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 فنگرز پہ ہمارے 4، اور یہ تھم فارمیشن ہے. صحیح. اچھا دوسری اب ہم ان کے تھم کی طرف آ رہے ہیں. ہم اس کو تھم کو پامائش کرتے ہیں جوپیٹیرین فنگرز کے ساتھ کاؤنٹ کر کے. جو تھم ان کے ہاں نظر آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اپنے ارادوں کو، ہاں ان کا ایک جو سوچ اور بچار والا جو تھم کا سیکنڈ پورشن جو ہے وہ زیادہ بڑا. سر اکثر دیکھا ہے کہ تھم کا موومنٹ جو ہوتی ہے، ان کے تھم کا زیادہ کرو ہونا یا سیدھا ہونا، اس کا بھی کوئی نہیں، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. جن کے تھم سٹیف ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو مولڈ یا فولڈ نہیں کر سکتے. اوکے. جن کے تھم کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ، دوسرے لفظوں میں جتنے آپ لیڈر دیکھیں گے نا جن کے آپ مولڈ فولڈ نہیں کر سکتے، وہ بالکل ایسے اسٹریٹ رہتا ہے، بالکل ایسے. جن کا تھم پیچھے کی طرف ڈائیورٹ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان پہ ہلکا کوئی پریشر آ جائے یا دباؤ آ جائے تو یہ ان کو مولڈ فولڈ کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور سیکنڈ جو تھم پیچھے کی طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ فضول خرچ لوگوں کے ہاں بھی یہ زیادہ دیکھا گیا. کہیں میں اپنا بھی چیک کر لوں. صحیح.
صحیح ہو یعنی گیا. تھم جو ہے آپ کی ہم کہتے ہیں کہ تھم آپ کی شخصیت کی 50% پامسٹری صرف تھم پہ لینڈ کر بالکل رہی ہے. یہ میں نے بھی سنا ہے سر. بالکل کہ تھم اگر آپ کا ویل اسٹیبلش ہے, پرومیننٹ ہے, تو اٹ مین کہ آپ بہترین دماغی صلاحیتیں لے کے آئے ہوئے ہیں. صحیح. بالکل سر ایک اور بھی بڑی فیمس متھ ہے, یا پتہ نہیں اس کو بھی تھوڑا سا صحیح کریں, کہ ایکس کا کیا کنیکشن ہے, اور یہ ایکس کے بارے میں اتنا کیوں بات کی جاتی ہے؟ ایکس لائن ہم اسے کہتے ہیں جیسے کیریئر لائن گزر رہی ہے ہارٹ اور برین کے درمیان, کوئی لائن آ کے درمیان میں کراس کر کے ہارٹ کو یعنی ایکس بنا دے ہارٹ اور برین کے درمیان میں. اس کو کچھ اساتذہ نے تو یہ لکھا ہے کہ جو لوگ مخفی علوم کے حوالے سے, یا جو لوگ جانتے ہیں, یا جن لوگوں کو خوش نصیبی آپ کہہ لیں, اس کا نام دیا گیا ہے. یا جو میں نے جتنے بھی اساتذہ کو اس سائن کے حوالے سے پڑھا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مخفی علوم کے ساتھ دلچسپی کہہ لیں, یا بہرحال اس کو ایک خوش نصیبی کا سائن جو ہے انہوں نے خیال کیا. انوویشن کہہ لیں, انٹیوشن کہہ لیں, کوئی بھی اس طرح کا نام اس کو دے لیں. اور سر یہ ہاتھ کے ابھار, یعنی کہ آئی تھنک سو ایک اس سائڈ پہ ہوتا ہے, اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ, چاروں ابھار ہوتے ہیں یا صرف دو ابھار کو دیکھا جاتا ہے؟ نہیں, ابھار جو ہے یہ ہے جوپیٹر کا ابھار, ٹھیک ہے, جو یہ والا شہادت والی انگلی کے نیچے ہوتا ہے ہمیشہ جوپیٹر کا ابھار کہتے ہیں, اور اس کو ہم سیٹرن کا ابھار کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے یہ سن فنگر ہے, اس کے نیچے جو ہے سن کا ہم ماؤنٹ آف سن اسے کہتے ہیں, اور اس کے نیچے یہ ماؤنٹ آف مرکری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو ابھار ہے ہاتھ کے اوپر, ہم کہتے ہیں جب بھی ہوگا جو لوگ لیڈر آپ کو نظر آئیں گے, موسٹلی آپ کو پرومیننٹ لیڈر جو شخصیات, ان میں یہ زیادہ پرومیننٹ نظر آئے گا. وہ بائی برتھ پہلے دن سے اس کی توجہ یا دھیان جو ہے وہ لیڈنگ معاملات کی طرف ہوگی. وہ کوشش کرے گا لیڈر, وہ فالوور نہیں ہوگا, مطلب پبلک میں رہنے والا بندہ نہیں ہوگا, لیڈر ہوگا جس بھی شعبے کے اندر. اس کو ہم مین اپنے زوڈک سائن کے ساتھ تو بالکل وہ زوڈک, ہاں ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کچھ اساتذہ نے, اب جیسے جوپیٹر ہے وہ جوپیٹر زوڈک سائنس میں بھی ہے, سیٹرن ہے وہ سیٹرن میں بھی ہے. یہ ایک خفیہ ایک سائنس, آج تک ان کو کوئی راز جان نہیں سکے کہ وہ جوپیٹر جو اس کی سیم وہی کوالٹیز جو جوپیٹر زوڈک کے اندر ہیں, وہی سیم پامسٹری میں جو زوڈک میں سیٹرن کی ہے, جس کے اندر وہ سیٹرن آئیں گے, آپ اس سٹار کو اٹھا کے اسٹڈی کر لیں. صحیح. اسی طرح سے سب سے ہاتھ میں ماؤنٹ آف مرکری جو ہے, اگر وہ ڈیولپ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پھر ڈفرینٹ کوالٹیز آگے فرد کے اندر کرتا چلا. کسی میں 2 ابھار پرومیننٹ ہوتے ہیں, کسی میں 3 ہوتے ہیں, لیکن جن لوگوں کے ابھار میں نے پرومیننٹ دیکھے نا, ان کو میں نے ہمیشہ نمایاں پوزیشن پہ لینڈ کرتے ہوئے دیکھا. اور اسی طرح ہمارے اس کے تھم کے نیچے والے ایریے کو بھی, اس سائڈ کو یا اس سائڈ کو بھی ہم کہا جاتا ہے. تھم کے نیچے جو ہے ہم اسے کہتے ہیں ماؤنٹ آف وینس. اب اچھا, یہ ماؤنٹ آف وینس ہے, اس کے ساتھ سامنے ماؤنٹ آف مون ہے. یہ مارس پازیٹیو ہے, یہ مارس نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے. اب ماؤنٹ آف وینس جب بھی پرومنٹ, جتنے شو بزنس میں آپ کمال شخص, ملکہ ترنم نور جہاں کی بات کروں گا, یا بہت سارے لوگ جو کمال کے آرٹسٹ تھے یا کمال کے گلوکار تھے, ان کا ماؤنٹ آف, یہ دو کمال کے سپورٹس مین ہوتے ہیں, ان میں ماؤنٹ آف وینس آپ کو بڑا پرومیننٹ ملے گا. اور ماؤنٹ آف وینس فزیکلی اسٹرینتھ کو زیادہ شو کرتا ہے. فرد کے اندر آرٹسٹک ایٹیچیوڈ کہہ لیں, فرد کے اندر ٹیلنٹ کتنا ہے, فرد کے اندر جو ہے جسمانی طور پہ وہ کتنا طاقتور ہے, فرد کو انگیج کرنے کی صلاحیت اللہ نے کتنی دی ہے, یہ ساری ماؤنٹ آف وینس سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں. اور اسی طرح ہی ہم تھم کے نیچے والے ایریے کو, جی یہ میں ماؤنٹ آف وینس کی ہی بات کر رہا ہوں. اس کے ماؤنٹ آف وینس کے بالکل سامنے ماؤنٹ آف مون ہے. اب جو ماؤنٹ آف مون ہے, یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو امیجینیٹو ہوتے ہیں, جن کا تخیل جو ہے وہ بڑا کمال کا ہوتا ہے. آپ جتنے نامور جنہوں نے تخلیقی صلاحیتیں, آرٹسٹ جو تھے, ان کے ہاں یہ بڑا سائن زیادہ نظر آتا ہے. جو ماؤنٹ آف, اور ماؤنٹ آف مون جو ٹریولر لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے, جو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں نہیں ٹکتے, ایک ملک سے دوسرے میں چلے گئے, ان کے ہاں یہ زیادہ نظر آتا ہے. اچھا سر, اسی کے ساتھ ہی 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ جو ہماری سائڈ پہ ہم ہمیشہ شادی چیک کرتے رہتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے بھی ہم لوگوں کو یہی کام ہوتا ہے. ایک یہ بتائیں, اور پرزور فرمائش آئی ہے کہ کیا لکیریں ہماری بدلتی ہیں, اور شادی والی لکیر بھی بعد میں بدل سکتی ہے, ڈبل ہو سکتی ہے یا سنگل ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا ہی مزیدار سوال ہوتا ہے, اکثر مردوں کا زیادہ ہوتا ہے. شادی والی لائنیں میں نے اکثر دیکھی ہیں ہاتھ پہ, بلکہ شروع سے بچپن سے لے کے جو قدرت نے سائن ڈرا کر دیے ہوتے ہیں وہ وہی رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بعد میں آپ نے ارادہ کر لیا اور لائنوں میں اضافہ کر لیا یا کمی کر لی. جن کے ہاتھ شادی کی لائنیں میں نے یہ دیکھی ہیں, شادی پہ شادی کی لائن کو ہم کیریئر سے بھی کو ریلیٹ کرتے ہیں. اگر کیریئر لائن بھی بہترین ہے اور میرج لائن بھی بہترین ہے تو آپ کی شادی سکسیسفل ہے. ٹھیک ہے.
آپ کی شادی کی لائن شاندار ہے اور اس کے ساتھ کیریئر لائن جو ہے وہ بارہا بریک ہو رہی ہے یا اس میں کوئی نیگیٹو فارمیشن ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شادی سروائیو نہیں کرے گی. صحیح. اور بہت ساری ایسے افراد جن کے ہاں کیریئر لائن کی فارمیشن اور خاص طور پہ میں خواتین کے حلقے سے کہوں گا کہ ان کے ہاں شادی کے سکسیس ہونے, اب یہ میں اس کو آپ حرف غیبی علم نہ سمجھیں, ایک سائنس ہے کہ اگر کچھ فارمیشن ایسی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیریئر لائن اس طرح سے نہیں ہے, تو میرا ہمیشہ ایسی بچیوں کو مشورہ ہوتا ہے کہ بیٹے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا اور کمپرومائز کرنا. جن کے ہاں تو کیریئر لائن شاندار ہے انہیں تو کوئی نو نیڈ ٹو وری. جن کے ہاں یہ اس طرح کی فارمیشن ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ہاں مسائل آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اگر وہ شروع سے یہ خیال کریں کہ نہیں ہم نے اس رشتے کو کامیاب بنانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس علم سے ان کا فائدہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا, شادی کے اوپر ایک میرج لائن پہ فوک فارمیشن ہوتی ہے. ہاں وہ بالکل. فوک فارمیشن رکھنے والوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ شروع میں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن آگے چل کے پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تضاد پیدا کرنا شروع. اور سر اگر کسی کے ہاتھ میں باقاعدہ 2-3 لائنیں ہیں, اٹس مین اس کی 2-3 ہوں گی, یا اس میں بھی کچھ بتا دیں. نہیں, میں 2-3 لائنوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 2-3 شادیاں ہی کرے گا. اس میں ہم اس فرد کے ٹرینڈ کو انالیسز کرتے ہیں کہ اپوزٹ سیکس کے لیے وہ کتنی زیادہ اس کی ترجیحات ہیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی اس نے ایک کی, بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ 2 سائن ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس کا لائن آف انٹرسٹ رہا ہوتا ہے یا دلچسپی زیادہ رہی ہوتی ہے, یا بہرحال یہ کہ جن کے سائن زیادہ ہوتے ہیں ان کی شادیاں ایک سے زائد ہو سکتی ہیں. بالکل سر. اب آخری کوشچن, اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گی, لیکن یہ سوال سب سے اہم اور سب سے پہلے پوچھنا تھا, لیکن یہ انٹرسٹ بھی ہم نے جما کے اور بنا کے رکھنا ہوتا ہے. میل فیمیل ان دونوں کے کون سے ہاتھ زیادہ مطلب پڑھے جاتے اور دیکھے جاتے ہیں؟ جو اساتذہ انہوں نے کہا کہ جی خواتین چونکہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہیں تو ان کے لیفٹ ہینڈ کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں. مرد جو ہے چونکہ ہاں جو خواتین ورکنگ وومنز ہیں ان کا تو رائٹ ہینڈ, مرد کا بھی رائٹ ہینڈ دیکھا جائے گا اور ان کا بھی رائٹ ہینڈ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. جو خواتین گھر کی چار دیواری میں ہیں ہم ان کے لیفٹ ہینڈ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ان کی ایک ڈیپینڈنٹ لائف ہوتی ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. تو جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو رائٹ اور جو ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے لیفٹ. سر بہت شکریہ, اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے باقاعدہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ, کیونکہ اگلے ہفتے سے پھر ہم اپنے ناظرین کے لیے باقاعدہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور کالز بھی اور سب کچھ ہم اس کو ایڈ کریں گے. جو بھی سوالات ہوں گے ہم ضرور پوچھیں گے. اور اسی کے ساتھ ناظرین تساں گنو ایک چھوٹی جی بریک, تو میں ذرا اپنے بارے کچھ گنا حال حوال ذرا جان گنا. بریک چھوٹی ہو سی تساں کی تھائی نہ ویسو. بریک تو بعد ساڈے نال بے مہمان بھی موجود ہو سن. ملدے سے چھوٹی جی بریک تو بعد.